आवाज गई बैठ जाओ तो वो वहीं बैठ गए। इस कोने में थे एक, उनके कान में आवाज गई वहीं बैठ गए। अल्लाह करे कि आप मोबाइल थोड़े कम चलाएं और मेरी बात ज्यादा सुने। दुआ की है, आमीन तो कह देना। चलो दुआ में तो शामिल हो जाए ना। अल्लाह ताला दुआएं तो करनी चाहिए ना, अल्लाह कबूल फरमाता है अपने बंदों की दुआ। दोस्त, वाज़े हुक्म मिलने के बावजूद भी लोग, वाज़े अहकामात के बावजूद भी उसमें लोग गुफ्तगू करते हैं, कल परसों तरसों का नाम लेते हैं। हुजूर ने मुतलका नाम नहीं लिया, जिसके कान में आवाज गई वहीं बैठ गया। ये वो नज़ारे हैं जो ज़मीन ने देखे हैं, आसमान ने देखे हैं। इतनी वारफ्तगी हुक्म मानने में, इतनी वारफ्तगी। बैठ गए। तकमील जुमा पर महबूब ने फरमाया आप कहाँ थे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका हुक्म आया तो मैं उसी कोने में बैठ गया था। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो उस कोने में बैठ गया। आप कहाँ थे? हुजूर हुक्म मिला तो मैं उस कोने में बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, ना आपसे कहा था, मैंने तो इनसे कहा था। कर या रसूल अल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजन दा कहना है, ओ जेंज रखे ओंज रहना है। या रसूल अल्लाह आपने नाम नहीं ना लिया, हुक्म मिल गया बैठ जाओ तो लिहाजा बैठ जाओ। बात मानना हमारे यहाँ ना आजकल पीरी मुरीदी भी इसी का नाम है। नजराना भी वक्त पे दो, दावत भी मुरीद करते हैं जितनी मर्जी आप कहो, रोज कहो तो रोज खाना खिलाते हैं। आप उनसे कहो कि जनाब मैं आ रहा हूं तो वो तैयार हैं, फूल भी लेके खड़े हैं। लेकिन अगर उनसे कहो बात मानो, फिर वो कहने तुसी दुआ करो, है ना जी, नमाज पढ़ा करो, कहते दुआ करो। कमाल हो गई है भाई। आप बाकी सारे मामलात के लिए आप पूरे तैयार हैं, और ये जो फर्मा बरदारी है, ये जो बात मानना है, वो किसने माननी है? वो जिस पर आपके शेख ने, मुर्शिद ने घंटों तकरीरें की, वो बातें किसने माननी? किसी और ने। क्या माना है इस बात का? कोई गोरख धंधा है क्या? आप नारे लगाएं, दावा मोहब्बत करें, और जो उनका असल काम है, देखो वफादार वो होता है जो मिशन का साथी हो। जो मिशन का साथी ना हो वो ठीक है। फिर मेरे एक संगी हैं, मुझे एक दिन बड़ी मोहब्बत से कहने लगे कि जनाब खाना नहीं खाते आप हमारे घर, खाना जरूर खाएं, एक दिन जरूर आ जाएं। मैं उन्होंने आखे यार तू आना मेरे नाल रल के 4 दिन को दीन दा काम करा। कहने लगा नहीं वो ठीक है खाना। मैं के खाना तो यार हर होटल तो लग जाता है, वो तो चलो अल्लाह तौफीक देता है, कोई ज्यादा अच्छा खा लेता है, कोई थोड़ा सादा खा लेता है। रोटी तो जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी है उसे रोटी मिशन हुसन है, ड्यूटियां जिम्मेदारियां असल है। और खाने यहाँ कोई मनपसंद खाने दुनिया में आए हम, मनपसंद चीजें तो जन्नत में मिलेंगी और वो मिलेंगी और मजा आएगा। हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते थे जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। यहाँ कोई काम करें, कोई ड्यूटी करें, किसी जिम्मेदारी का इजहार करें, कोई खिदमत सर अंजाम दें, वो खास सतही चीजें उससे बाहर निकले, नबी करीम की बात माने वालेहाना अंदाज में। वालेहाना हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन के लिए पत्थर खाए, जिस मिशन के लिए हुजूर ताइफ गए, जिस मिशन के लिए हुजूर ने हर दुश्मन को माफ कर दिया कि लोग मुसलमान हो जाएं, दीनदार हो जाएं। उम्मत उस मिशन के लिए क्या काम करती है, क्या ड्यूटी करती है? कभी दिल में तकलीफ हुई है कि आप तजर्बा कर लें, सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं आते, इसलिए कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सारी रात दुकान खुली रहती है और सवेरे सो रहे होते हैं। कुछ कहते हैं मैंने वादे किए हुए हैं वो मैंने पूरे करने हैं। ईद की नमाज भी सारे पढ़ने, लेकिन रश इतना होता है कि मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है अगर सारी मुसलमान उम्मत नमाजी हो जाए तो नई मस्जिदें बनानी पड़े, लेकिन आप बाकी सारे काम करा लें, शौक से कर देंगे। भाई सजदे का भी ज़ौक पैदा करो। हुजूर की फर्मा बरदारी असल है। तीसरा मकाम कुरान पाक का, कुरान मजीद ने कहा कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना, जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल दिए हैं जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया कर देंगे।
تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی، یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا۔ 30 سال یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ باجزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے۔
لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں آؤں گا، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا۔ اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں، اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز، قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے۔ نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین۔ نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، جو کہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھول گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے۔ تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی،
गलती, किसी की गलती का कोई बोझ नहीं उठाएगा, ये गलती माँ बाप की नहीं है। नाफरमान होने लगे तो हजरत